बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है एंड अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अपनी वीडियो शुरू करने से पहले वही दरख्वास्त कि अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें और इस नाचीज़ को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब कर दें और कमेंट्स लाजमी किया करें। आपके कमेंट से बहुत ज़्यादा रहनुमाई मिलती है। अब आते हैं अपनी वीडियो के टॉपिक्स की जानिब। आप दुनिया की तारीख पर नज़र दौड़ाएं ना, आपको वो हुकूमतें कामयाब मिलेंगी जिन्होंने अपने लोगों के लिए आसानियां पैदा की और अपने लोगों की ज़िंदगियों को आसान किया। अभी तक मिसाल दी जाती है खिलाफत राशिदा के 32 साल की। चाहे वो मुसलमान हो चाहे वो ईसाई हो, वो लाजमी किसी न किसी खलीफा राशिद की मिसाल लाजमी कोट करते हैं। मैं आपको छोटी सी मिसाल दूंगा कि मंगोलों ने 100 साल तक हुकूमत की और कौन सा जुल्म था जो मंगोलों ने लोगों पर नहीं ढाया। यानी चाहे वो चंगेज़ खान हो, चाहे वो हलाकू खान हो, चाहे वो उक्ताय खान हो, और कौन सी ताकत थी जो उनके कदमों में बिछी नहीं, और कौन सा ऐसा हथियार था जो उनके पास नहीं था। फिर क्या हुआ? सिर्फ 100 साल। इसके मुकाबले में जब हम देखते हैं ओटमन अम्पायर को, यानी उस्मानी सल्तनत को, उस्मानिया की जो सल्तनत थी वो 650 साल चली। उसकी क्या वजह थी? अब हम ये नहीं कह सकते कि वो जो सुल्तान थे वो सारे के सारे ज़बरदस्त थे, लेकिन उसमें इंसाफ का उन्सर मौजूद था। उसमें लोगों को कहीं ना कहीं वो आसानियां हासिल थीं, और वो आसानियां किस जरिए से हासिल थीं? वो जरिया था इंसाफ का। तो अब हम यहां पे आ जाएं मौजूदा दौर में। इब्राहिम लिंकन, मैंने पहले भी कई दफा जिक्र किया है लिंकन का, बिकॉज ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्टेट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया उनको एक बेहतरीन स्टेट्समैन के तौर पे याद रखती है। उनका नाम इज्जत और एहतराम से लिया जाता है। अब वो क्या कहते हैं? इब्राहिम लिंकन जो अमेरिका के 44वें सदर थे, उन्होंने कहा था कि वो हुकूमत कभी ख़त्म नहीं होती, वो हुकूमत कभी नाबूद नहीं होती जो लोगों की होती है। पहली बात, लोगों के जरिए होती है। दूसरी बात, और लोगों के लिए होती है। यानी आप इसका कंपैरिजन कर लें खिलाफत राशिदा से। लोगों की हुकूमत यानी कुर्ते में 17 पैबंद लगे हुए हों, लोगों के जरिए एक काउंसिल ने हर खलीफा को और जय्यद सहाबा ने जो है वो मुंतखब किया, और फिर लोगों के लिए हो। कोई एहसासे, कोई जायदादें कोई दिखा दे कि खुलफा छोड़कर गए या अपने वर्सा के नाम करके गए, ये हुकूमतें वो कभी ख़त्म नहीं होती। और हम तो पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो बात ही नहीं कर रहे ना। वो तो सूरज को चिराग दिखाने के बराबर है। हम तो उनके नायबीन की, हम उनके खुलफा की बात कर रहे हैं कि जिनकी मिसालों से दुनिया की किताबें भरी हुई हैं। और फैक्टर क्या था? फैक्टर मैं आपको फिर बता देता हूं। लोगों की हुकूमत और लोगों के जरिए और लोगों के लिए। यानी वो जो हुकूमत हो वो लोगों की अपनी हो, उनको लाएं भी लोग अपनी मर्जी से लाएं, और फिर वो लोगों के लिए हो, किसी इशराफिया के लिए ना हो, बदमाशिया के लिए ना हो, माफियाज के लिए ना हो, कब्जा ग्रुप्स के लिए ना हो। और हजरत अबू बकर सिद्दीक के पहले खुतबे के मुताबिक जो उन्होंने खलीफा बनने के बाद दिया कि आज से मेरे नजदीक तुम में से जो ताकतवर है वो कमजोर है, और मैं हमेशा मजलूम का साथ दूंगा और जालिम के आगे खड़ा हूंगा। ये बेस होती है ऐसी हुकूमत की जिसको सदियों याद रखा जाता है। कई ऐसे हुक्मरान, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो अंग्रेज हो,
آپ کو کتابوں میں ملیں گے جنہوں نے توازن کو قائم رکھا، توازن کو برقرار رکھا۔ اب ہم آتے ہیں اپنی جو ہے وہ دھرتی پہ۔ اب لوگوں نے کوشش کی 8 فروری کو کہ ہم اپنی مرضی کی حکومت قائم کریں، اپنی مرضی کی، لوگوں کی حکومت۔ میں نے ووٹ ڈالا، آپ نے ووٹ ڈالا، اپنی پسند کا ووٹ ڈالا کہ یہ جی ہمارے لوگوں کی حکومت ہو، ووٹ ڈال دیا، پھر لوگوں کے ذریعے ہو۔ ہم نے کوشش کی کہ ہماری پرچی کے ذریعے ہو اور پھر ہمارے لیے ہو۔ ہم ان پر تنقید کریں، ہم ان کو شاباش دیں، ہم ان کو برا بھلا کہیں کہ اتنی مہنگائی ہو گئی ہے، اتنی بے روزگاری ہو گئی ہے، آپ کیا کر رہے ہیں؟ لیکن ہمارے ساتھ کیا ہوا؟ یعنی جو بیسک رول تھا اس کو ہی بریچ کر دیا گیا، اس کو ہی توڑ دیا گیا کہ جی ہماری مرضی نہیں سنی گئی، ہماری مرضی کچھ اور تھی لیکن ہم پہ مسلط کچھ اور کر دیا گیا۔ اور حکومت جو ہے وہ مینڈیٹ چوروں کو اور مینڈیٹ ڈکیتوں کو وہ دے دی گئی، جن کو لوگوں نے ریجیکٹ کیا۔ وہ ابراہم لنکن والا یا خلافت راشدہ والا وہ اصول ہی غلط ہو گیا کہ لوگوں نے کس کو ووٹ دیے اور مسلط کون ہو گیا۔ اب کل پرسوں وہ اڈیالہ کے قریب سے 3 دہشت گرد انہوں نے پکڑ لیے ہیں، بڑی جلدی پکڑ لیے ہیں، پھر ان کی تصویریں بھی آ گئی ہیں، ان کی ویڈیو بھی آ گئی ہے، ان کے پاس کون کون سے ہتھیار تھے یہ بھی آ گئے ہیں، ان کے پاس کون سا نقشہ تھا یہ بھی آ گیا ہے۔ اور فوری طور پہ میں نے ایک ویلاگ میں کہا تھا کہ ہمیں اوپر سے حکم ملا ہے کہ بھارت کے ساتھ تجارت کرو، بھارت کی بالادستی کو تسلیم کرو اور نیا دشمن ڈھونڈو، نیا دشمن کھڑا کرو۔ اور وہ بیسٹ چوائس ان کو دی گئی افغانستان کی، نہ کسی جو ہے وہ تحقیق کی، نہ کسی تفتیش کی ضرورت محسوس کی گئی، اور کہا جی یہ افغانستان سے آئے تھے۔ افغانستان والوں کا کیا لینا دینا جو ہے وہ اڈیالہ جیل سے، یا اڈیالہ جیل میں کیا ہو رہا ہے کہ افغانی وہاں پہنچ گئے ہیں۔ افغانستان اس وقت دنیا کا سستا ترین ملک ڈکلیئر ہو چکا ہے۔ افغانستان میں اس وقت امن و امان کی صورتحال خطے میں سب سے بہترین ہے۔ انہوں نے افغانیوں کے متھے لگا دیا کہ جی یہ 3 افغانی تھے۔ اس سے پہلے اڈیالہ جیل پاکستان کی سب سے پرامن ترین جیل تھی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے راولپنڈی میں ہے، آپ کو پتہ ہے راولپنڈی میں کون ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے راولپنڈی کتنا سینسٹیو ہے۔ وہاں پہلے 2-3 لڑائیاں ہوئی اندر میں، بلکہ ایک قیدی جان سے چلا گیا، ایک قیدی جان سے چلا گیا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ بے نظیر کو قتل کرنے سے پہلے راولپنڈی لیاقت باغ میں 2-3 دن پہلے یا ہفتہ پہلے کارساز میں دھماکے ہوئے تھے، یعنی ٹریلر دکھا دیا گیا تھا، اور وہاں پہ تقریباً 150 بندے پیپلز پارٹی کے وہ جاں بحق ہوئے۔ پھر اس کے کچھ دنوں بعد بے نظیر کو جو ہے وہ لیاقت باغ میں اڑا دیا گیا۔ تو یہ کوئی ماحول بنایا جا رہا ہے؟ سوال یہ ہے کہ جی وہ اڈیالہ کے اندر لڑائیاں ہو رہی ہیں اور جو ہے نا باہر دہشت گرد جو ہے نا وہ پھر رہے ہیں، اور دہشت گرد یعنی یا کابل سے چلے یا قندھار سے چلے یا جلال آباد سے چلے، انہوں نے پورا پاکستان عبور کیا۔ ان کے پاس آٹومیٹک ہتھیار تھے، ان کے پاس گرنیڈ تھے، ان کے پاس نقشے تھے، وہ بڑی یعنی سپیڈ سے اور بڑے آرام سے وہ 125 پہ بیٹھ کے سیدھے اڈیالہ جیل پہنچ گئے۔ تو یہ ہم کس سیکیورٹی فورسز کی باتیں کرتے ہیں، ہم کن ایجنسیوں کی باتیں کرتے ہیں کہ وہ اڑتے ہوئے پرندے کے پر گن لیتے ہیں اور وہ سیدھے پہنچ گئے پاکستان کے دارالحکومت میں۔ تو میری درخواست یہ ہے طاقتور لوگوں سے اور خاص کر ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے کہ وہ مہربانی کرے، اگر کوئی نیا کھیل خطے میں کھیلنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو یہ بہت لیتھل ہوگا، یہ بہت مہلک ہوگا، یہ بہت خطرناک ہوگا، یہ پلینگ ود فائر ہوگا، آگ سے کھیلنے کے مترادف ہوگا، کیونکہ لیاقت باغ میں اس وقت سب سے زیادہ مینڈیٹ رکھنے والا شخص موجود ہے، چاہے وہ گلگت ہو، چاہے وہ KPK ہو، چاہے وہ پنجاب ہو، چاہے وہ سندھ ہو، چاہے وہ بلوچستان ہو۔ سب سے زیادہ مینڈیٹ جس شخص کو حاصل ہوا، جس کے پیچھے سب سے زیادہ لوگ کھڑے ہوئے، اور لوگ خالی باتوں پہ کھڑے نہیں ہوئے، فیس بک پہ کھڑے نہیں ہوئے، لوگوں نے 8 فروری کو عملی طور پہ دکھایا کہ وہ اس کے ساتھ کھڑے ہیں، اور وہاں پہ یہ حال ہو رہا ہے۔
اور جو ہے نا وہ پھر لیپا پوتی کرنے کے لیے کہ اڈیالہ کے ارد گرد سرچ آپریشن شروع کر دیا گیا ہے۔ میں نے کل پرسوں بھی وی لاگ میں بتایا کہ کہتے ہیں جی 4 بندے آ گئے ہیں، ان کے پاس یہ ہے، پھر خدا نہ خواستہ کہیں بلاسٹ ہو جائے، پھر 2 منٹ بعد کہتے ہیں کہ فلاں نے ذمہ داری قبول کر لی ہے۔ واٹ از دس نان سینس؟ میں نے یہ بھی آپ کو بتایا کہ امریکہ میں ایک انڈین، وہ تھا انڈین لیکن امریکن نیشنل تھا، اس کو بھارت کی حکومت نے قتل کرایا، اور پھر امریکہ نے پیچھا کرتے کرتے کسی تیسرے ملک میں جا کر اس بندے کو ٹھکانے لگایا، حالانکہ وہ شہری انڈین تھا لیکن چونکہ امریکن نیشنل تھا انہوں نے اس کا بدلہ لیا۔ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے کہ یہاں پہ جو ہے نا وہ فلاں نے ذمہ داری قبول کر لی، فلاں نے ذمہ داری قبول کر لی۔ باجوہ کے دور میں وہ ڈی جی آئی ایس پی آر اور ڈی جی آئی ایس آئی نے کہا کہ جی کوئی اس طرح ہوتا ہے تو ہمیں شکایت کریں، تو ہم شکایت کر رہے ہیں کہ وہ یہاں تک کیسے پہنچ گئے، اڈیالہ جیل تک کیسے پہنچ گئے، اتنا بھاری اسلحہ لے کر کیسے پہنچ گئے۔ تو خدا کا نام لینا ہے، کسی پرانے سکرپٹ پر عمل نہیں کرنا۔ آپ پرانے سکرپٹ پہ خالی نام چینج کرتے ہیں، باقی سکرپٹ وہی ہوتا ہے، اور پھر آپ دیکھ لیں گے میرے منہ میں خاک کہ اس ملک میں کیا ہوتا ہے۔ تو اپنی اداؤں پہ ذرا غور فرما لیں، اور جتنی جلدی ہو غور فرما لیں۔ پہلے وزیر آباد میں کیا ہوا، جوڈیشل کمپلیکس میں کیا ہوا، اس کے علاوہ سلو پوائزننگ کے دعوے، اس کے علاوہ بنی گال زمان پارک پہ اٹیک، یہ سارا کچھ ہو چکا ہے۔ تو آپ مہربانی کریں، اگر آپ نے کسی کو آپ کا ڈرانا مقصود ہے، کسی کو تڑیاں لگانا مقصود ہے، تو اس کے لیے تو وہ ملک کی فوج نہیں ہوتی، اس کے لیے تو ایجنسی نہیں ہوتی کہ اپنے شہری کو ڈرائے، تڑیاں لگائے، اس کی بیوی کو جو ہے نا وہ تنگ کرے، اس کی بیوی پہ سختیاں کرے۔ تو خدا کے لیے اتنی بڑی انا، آپ کے آصف غفور صاحب نے کہا تھا کہ نہ کوئی چیف نہ کوئی فوج وہ ملک سے بڑی نہیں ہوتی، نہ بڑا ہوتا ہے۔ تو پھر آپ خدا کے لیے ملک کی طرف دیکھیں، آپ کن چکروں میں پڑے ہوئے ہیں، اور اس کا فائدہ کس کو ہو رہا ہے؟ یہ کبھی آپ نے سوچا ہے؟ آپ کے افلاطون نے سوچا ہے اس کا فائدہ صرف چوروں کو ہو رہا ہے، اس کا فائدہ نون لیگ کو ہو رہا ہے، اس کا فائدہ پیپلز پارٹی کو ہو رہا ہے، اس کا فائدہ ایم کیو ایم کو ہو رہا ہے؟ یہ بات کیوں نہیں آپ کی سمجھ میں آتی کہ وہ بار بار 9 مئی کا منترا پڑھ رہے ہیں؟ تو میری ہاتھ جوڑ کے درخواست ہے پاکستان کے اصل حکمرانوں سے کہ اگر آپ کے ذہن میں کوئی چول ہے 70 اور 71 والی، تو اس کو مہربانی کریں ذہن سے نکالیں، اور اس ملک کا کوئی سوچیں۔ جن کے آپ نے حوالے کیا ہے نا، وہ کچھ دن بعد دکھائیں گے کہ آپ کی چوائس کیسی تھی۔ اس کے بعد کاش قاضی فائد عیسی نے کہا ہے کہ غلطی سے بھٹو صاحب کو وہ پھانسی ہو گئی تھی، ایک بندے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور اس کی جان چلی گئی، تو میرے جیسا ایک چول بندہ گیا، اس کو منہ دیکھ کر کہا کہ شکر ہے آنکھ بچ گئی ہے، بندہ فوت ہو گیا لیکن شکر ہے آنکھ بچ گئی ہے۔ سپریم کورٹ فیصلے میں کہتی ہے کہ غلطی ہو گئی تھی جی، وہ جو بھٹو صاحب کو پھانسی ہوئی تھی۔ کاش میرا دل ہے، میری دلی خواہش ہے کہ غلطی سے کبھی کسی چیف جسٹس کو پھانسی ہو جائے، یعنی یہی جج کہیں کہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے، ہم نے جو ہے نا وہ افتخار چودھری کو پھانسی پہ لٹکا دیا، 40 سال بعد آ کے درست کر لیں غلطی، یا کوئی بینچ قاضی فائد عیسی کو پھانسی دے دے، لٹکا دے کہ ہم سے تو جی وہ غلطی ہو گئی ہے، یعنی یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ یہ سیاستدانوں کے ساتھ کیوں ہوتا ہے کہ آپ غلطیاں کرتے ہیں؟ لیاقت علی خان کے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ بے نظیر بھٹو کے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ حسین شہید سہروردی کے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ عمران خان کے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ اس کے ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ تو اگر کسی غلطی سے اس کو چیف جسٹس کو لٹکا دیا جائے تو کیا تماشا ہو، کیا لطف والی بات ہو، اور پھر بینچ 40 سال بعد کہے کہ جی غلطی سے وہ چیف جسٹس کو لٹکا دیا گیا تھا، ہماری مرضی نہیں تھی لیکن ہم سے غلطی ہو گئی۔ یہ جو تماشا لگا ہوا تھا اس کا آؤٹ کم یہ ہے کہ جی ہم سے غلطی ہو گئی تھی، لیکن افسوس کہ ہوتا یہ سیاستدان کے ساتھ ہے، کسی اور طاقتور شخص کے ساتھ نہیں ہوتا۔ مشرف کو اس وقت جو ہے نا انہوں نے فیصلہ برقرار رکھا جب انہیں پتہ تھا کہ کیا ہو سکتا ہے ہمارا۔ اب مشرف کہاں، مشرف کے نام لیوا کہاں، اس وقت انہوں نے فیصلہ برقرار رکھا، لیکن موجودہ پہ یعنی ان ججوں پہ
وہ طارق مسعود کوڑے دان کا حصہ بن گیا جس نے فوجی عدالتیں جائز قرار دی. اب آج یا کل اس نے کوڑے دان کا حصہ بن جانا ہے. اس بھوکی ننگی قوم کی جو پینشن ہے وہ گھوں سمجھ کے اس نے کھانی ہے, اور بجلی فری مارنی ہے, گاڑی فری مارنی ہے. اور فیصلہ کیا کر کے گیا ہے. اس کے علاوہ امیر بھٹی وہ بھی آج کوڑے دان کا حصہ بن گیا, چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ. تو جو کیس آتا باقر نجفی, جو کیس آتا باقر نجفی, کیونکہ اس کو پتا تھا کہ لاہور ہائی کورٹ کا جو ٹھیکہ ہے وہ باقر نجفی نے لیا ہوا ہے. اور باقر نجفی کس کے قریب ہے؟ یہ وہ جج ہے جس نے 50 روپے کے اسٹامپ پر نواز شریف کو جیل سے باہر بھیجا. نواز شریف نے وہاں 4 سال موجیں کی, اور اس جج کو اتنی غیرت نہیں آئی اپنے فیصلے کی کہ وہ پوچھ لے کہ میں نے تو 4 ہفتے کہے تھے. وہ دندناتا پھر رہا ہے نواز شریف, جج بھی دندناتا پھر رہا ہے, جج بھی ٹائم پہ تنخواہیں لے رہا ہے اور ٹائم پہ مراد لے رہا ہے. اس کو بھی شرم حیا نہیں آئی, نام کے ساتھ نجفی لکھتا ہے. ان کو اپنے ناموں کی بھی جو ہے نا وہ یہ پاس نہیں کرتے. تو یہ اسی طرح ہو رہا ہے. تو دلی خواہش ہے کہ کبھی کسی غلطی سے کسی چیف جسٹس کو, کسی حاضر کو, کسی ریٹائر کو اگر لٹکا دیا جائے اور 40 سال بعد آ کر جج اپنی غلطی درست کریں. آج پاکستان کے سینٹ کے لیے اچھی خبر نہیں تھی, کیونکہ ایک عوامی بولی بولنے والا, ہر عوامی مسئلے پر آواز اٹھانے والا, ایک بہترین جو ہے وہ پارلیمنٹیرین سینیٹر وہ مشتاق صاحب, ان کی مدت ختم ہو گئی ہے. اور اب ستم یہ ہے کہ ان کی پارٹی نے اتنی سیٹیں نہیں لی, بلکہ لیے ہی نہیں ہے کہ ان کو دوبارہ سینیٹر بنایا جائے. ورنہ سینیٹر میں آپ کو بہرامند تنگی نظر آئے گا. سینٹ میں آپ کو جو ہے یہ جو پیسے دیتے ہیں, یہ جو سیٹیں خریدتے ہیں, پاکستان کا جو سینٹ ہے وہ سب سے بڑی بکرا منڈی ہے, سب سے بڑی گھوڑا منڈی ہے. یہاں پہ پیسے دے کے جن پارٹیوں کی سیٹیں ہوتی ہیں, اب سندھ میں پیپلز پارٹی کی جو صوبائی حکومت ہے وہ 4-5 سینیٹر بنا سکتی ہے. وہاں صحیح مال لگے گا, صحیح مال لگے گا, اور وہاں لوگ جو ہے ادھر سینیٹر بن کے آئیں گے, اور پھر 10 کروڑ دے کر آئیں گے, سینیٹر بنیں گے, اس قوم کا 20 کروڑ روپیہ لوٹیں گے یا 25 کروڑ لوٹیں گے. اب مجھے کیا پڑی, اگر میں نے رشوت نہیں لینی, اگر میں نے غلط کام نہیں کرنا, تو میں کسی کو 10 کروڑ روپیہ دے کر سینٹ میں کیوں جاؤں گا؟ سینٹ میں کیا, سینیٹر کی میرے خیال ہے 2 لاکھ تنخواہ ہوگی یا مراد ہوں گی, اور میں 10 کروڑ دے کر جو ہے نا 3 سال کے لیے جا رہا ہوں. تو میں وہاں جا کے تعلقات بناؤں گا, میں قبضہ مافیا کے ساتھ شامل ہوں گا, میں مرضی کی قانون سازی کروانے میں مدد کروں گا, میں ٹٹ پونجیا بنوں گا, اور پھر میں جو 10 کروڑ دیا ہے اس کو 20 کروڑ جو ہے وہ اس میں کنورٹ کروں گا, پھر میں ریٹائر ہوں گا. تو سینیٹر مشتاق صاحب نے آج اپنے آخری دن کیا فرمایا, انہوں نے کور کمانڈر کانفرنس کا جو اعلامیہ تھا اس کے بخیے ادھیڑ دیے. اور کس طرح ادھیڑے؟ انہوں نے کہا کہ کور کمانڈرز کا یہ بیان کہ فوج غیر سیاسی ہے, ان کا الیکشن سے کوئی لینا دینا وہ نہیں تھا, یہ نہیں ہے. تو یہ سینیٹر مشتاق نے صدی کا سب سے بڑا جھوٹ قرار دیا ہے, اور اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے. آپ مجھے چھوڑیں, یہ سینیٹر مشتاق کو چھوڑیں, آپ بین الاقوامی میڈیا دیکھ لیں. بین الاقوامی میڈیا کیا کہہ رہا ہے کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے جو ہے نا وہ مرضی کے نتائج حاصل کیے ہیں. ملٹری اسٹیبلشمنٹ نواز شریف کو لانا چاہتی ہے, ملٹری اسٹیبلشمنٹ نون لیگ کو لانا چاہتی ہے, پیپلز پارٹی کو لانا چاہتی ہے, ملٹری اسٹیبلشمنٹ وہ ایک ہنگ پارلیمنٹ چاہتی ہے, ایک لولی لنگڑی حکومت چاہتی ہے, تاکہ جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ تاکہ آگے یہ ہوں, گالیاں یہ کھائیں اور عوام کے غیظ و غضب کا یہ سامنا کریں, پیچھے جو ہے وہ اپنی مرضی سے وہ حکومت کریں. حکومت کے معاملات میں آپ سے ذکر کر چکا ہوں کیانی ڈاکٹرائن کا. کیانی ڈاکٹرائن یہ تھی, ایک ان کی ہر بندے کی اپنی ڈاکٹرائن ہوتی ہے, باجوہ ڈاکٹرائن, رائل شریف ڈاکٹرائن, کیانی ڈاکٹرائن. اہم ہے یہ, اہم یعنی اپنی طرف سے افلاطون, بقرات اور جو ہے نا سقراط بنے ہوئے اہم ہے, کوئی لینا دینا نہیں, یا کوئی دنیا میں کیا اچیومنٹ ہے, یہ اپنے ڈاکٹرائن چھوڑی آنے. اور ان کے وہ نیچے جو بیٹھے ہیں وہ بابو یا کلرک, وہ نام جو ہے نا ریز کر کے نیا نام لکھ دیتے ہیں, یہ فلان ڈاکٹرائن ہے. کیا دیا ہمیں کیا نہیں ڈاکٹرائن نے؟ کبھی آپ کمنٹس میں لکھ دیں کہ کتنی ملک فتح ہوئے,
کیا دیا ہمیں باجوہ ڈاکٹرائن نے سوائے امریکی سازش کے اور ڈونلڈ لو کے اور رجیم چینج آپریشن کے اور اس پی ڈی ایم کے کت خانے کے؟ کیا دیا ہمیں باجوہ ڈاکٹرائن نے؟ کیا دیا ہمیں راحیل شریف ڈاکٹرائن نے؟ اس میں ڈان لیکس تھا، یہ راحیل شریف ڈاکٹرائن تھا کہ جی ہم وہ عورت سمجھ کے اور جو ہے نا معاف کر رہے ہیں، ان کا دل بھی بڑا نرم ہوتا ہے پھر عورتوں کے لیے۔ کیا تھے ان کے ڈاکٹرائن؟ کیا کیا ان جو ہے نا وہ ان ڈاکٹرائنوں نے ملک میں کیا تبدیلی لائی؟ وہی سارا کچھ جو بدماش ہیں وہ کھلے عام پھر رہے ہیں، کوئی ڈاکٹرائن بنائے کہ ہم ملک سے بدماشوں کا خاتمہ کریں گے، ہم مافیاز کا خاتمہ کریں گے اور ہم جو ہے ان کارٹلز کا خاتمہ کریں گے۔ میں ڈاکٹرائن نہ کاغذ کالے کیتیا نے ڈاکٹرائن نہ انگریزی نے لفظ لا کے ڈاکٹرائن نہ۔ بہرحال کیانی صاحب نے نام نہاد ڈاکٹرائن یہ دی تھی کہ مشرف کے بعد اب ہم ڈائریکٹ وہ ٹیک اوور نہیں کریں گے کیونکہ پیسے تھوڑے خزانے، تو ہم کیا کریں گے؟ ہم پیچھے بیٹھ کے موجیں کریں گے، آگے ان کو گالیاں پڑوائیں گے۔ ابھی آپ کے سامنے تجربہ تھا اس کا پی ڈی ایم کا، وہ خواجہ آصف کہہ رہا ہے کہ ہمیں فیض اور باجوہ 22ویں گریڈ کا باجوہ 21ویں گریڈ کا فیض وہ ہمیں بلوا کے قانون سازی کرواتے تھے۔ ریکارڈ پہ ہے بیان، میں کچھ بھی نہیں کہہ رہا کہ آپ کہیں کہ میں کہہ رہا ہوں، یا آپ کامنٹس میں لکھیں کہ محمود نیازی کو لٹکایا جائے یا اس کے ساتھ کوئی چیز لٹکائی جائے۔ آپ کامنٹس میں لکھ بھی دیں تو چلے خیر ہے، آپ کی مرضی ہے۔ یہ میں کچھ بھی نہیں، سارا کچھ ریکارڈ پہ ہے۔ خواجہ آصف کہہ رہا ہے ہمیں باجوہ بلواتا تھا، فیض بلواتا تھا، تو لاکھ لعنت ہے تم لوگوں کی ساری سیاسی زندگی پہ، تم پالشیوں پہ، تم چاٹوؤں پہ، تم کرائے کے ٹٹوؤں پہ، تم بھڑووں پہ۔ تو پھر اس کا کیا مطلب ہے کہ اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے، اپنی کھال بچانے کے لیے تم لوگ آگے لیٹے ہوئے تھے، تم لوگ بوٹ چمکا رہے تھے جس طرح بھی چمکا رہے ہو، جس طرح بھی پالش کی ڈبی جو ہے نا وہ زرداری نے پکڑی ہوئی ہے اور برش پکڑا ہوا ہے وہ شہباز شریف نے، کیونکہ وہ اس کام میں ماہر ہے۔ تو کیانی ڈاکٹرائن یہ تھی کہ اب ہم ڈائریکٹ نہیں آئیں گے، اب ہم پیچھے بیٹھ کے ان کو استعمال، اور جو ہماری بات نہیں مانے گا وہ اڈیالہ میں ہوگا۔ وہی ہو رہا ہے آپ کے سامنے، میں نے آپ کو سارے حوالے دیے۔ تو یہ جو ہے وہ سب سے بڑا جھوٹ سینیٹر مشتاق نے قرار دیا ہے کہ جی ہم غیر سیاسی ہیں۔ باقی جس طرح میں نے آپ کو کہا، بین الاقوامی میڈیا دیکھ لیں، مقامی میڈیا دیکھ لیں، سوشل میڈیا دیکھ لیں، جو ویڈیوز وائرل ہیں تھپڑ مارنے کی، دروازے توڑنے کی، ڈبے اٹھانے کی، رات کو سکندر سلطان راجہ کی ملاقات کی 12 بجے کے بعد، پھر وہ واپس آیا، جب وہ واپس آیا تو رزلٹ بھی اصل واپس آ گئے۔ نواز شریف ماڈل ٹاؤن میں کدو جیسا منہ لے کر مایوس ہو کر نکل گیا سونے کے لیے کہ ہر طرف سے ہمارے جو ہے نا وہ منہ پہ چہرے پہ خاک پڑی ہے۔ پھر اس کو آدھی رات کو اٹھایا گیا کہ نہیں آپ فکر نہ کریں، ہم جو بیٹھے ہیں ہم نے پہلے رزلٹ تیار کر رکھے ہیں، فارم 45 پہ آپ ہار گئے ہیں، الیکشن آپ ہار گئے ہیں، لوگوں نے آپ کو ریجیکٹ کر دیا ہے، لوگوں نے آپ کے بیلٹ پیپروں پہ تھوک دیا ہے، لیکن ہم جو بیٹھے ہیں۔ پھر صبح آپ نے رزلٹ دیکھ لیے، 100 میں سے 99 پولنگ سٹیشن خواجہ آصف ہار گیا تھا بے شرم، اور پھر وہ جیت گیا۔ ادھر کینٹ کی یہاں پہ جشن ہو گئے، جہاں میں رہتا ہوں پنڈی میں جشن ہو گئے، لیکن پنڈی ڈویژن کی ساری سیٹیں ہارنے کے بعد صبح ساری جیت گئے۔ تو یہ صدی کا سب سے بڑا جھوٹ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ عمل سے ثابت کرنا ہوگا، یہ باتوں سے کوئی نہیں مانے گا سر جی، یہ باتوں سے کوئی نہیں مانے گا، عمل سے آپ کو ثابت کرنا ہوگا کہ آپ کا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ہاں، اور اس کی سب سے پہلی مثال یہ ہے کہ قوم نے جس کو مینڈیٹ دیا ہے، لوگوں کی حکومت، لوگوں کے ذریعے، لوگوں کے لیے، لوگوں نے جس کو مینڈیٹ دیا ہے اس کو سارا واپس کر دیا جائے اور کہا جائے کہ جی یہ لیں ملک اور آپ چلائیں، آپ جس طرح چلاتے ہیں، ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ آپ جانیں، آپ کو ووٹ دینے والے جانیں اور لوگ جانیں، وہ آپ کو گالیاں دیں، وہ آپ کی تعریف کریں جس طرح دوسرے ملکوں میں ہوتا ہے۔ امریکہ میں 2 طاقتیں سب سے مضبوط ہیں، ایک ڈیموکریٹس اور ایک ریپبلکن، یہ 2 سیاسی پارٹیاں ہیں، جج یہی لگاتی ہیں، پینٹاگون یہی لگاتی ہیں، سارا کچھ ان کے نیچے ہے۔ یہ 2 پارٹیاں سب سے طاقتور ہیں۔ پاکستان میں ایسا کیوں نہیں ہو سکتا سر؟ آپ مینڈیٹ حوالے کر دیں اور انہیں کہیں بھاڑ میں جائیں جی، چلائیں حکومت، ہمارا کیا لینا دینا، ہم اپنا کام کریں گے۔
تو یہ صدی کا سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ سینیٹر مشتاق نے بالکل ٹھیک کہا ہے، اور اگر آپ نے کچھ کہنا ہے تو سینیٹر مشتاق کو کچھ کہیں، خواجہ آصف کو کچھ کہیں، انہوں نے یہ ساری باتیں کی ہیں، میں نہیں کر رہا۔ یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے، بس دوستوں اور پیاروں کے ساتھ شیئر کر دیا کریں۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔